अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। 12 उर्दू नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब है उसका चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे, कमाल नफ्स और मकारे में इखलाक, जिसको लिखा है मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ने, जिनकी एक किताब है अर्रहीकुल मख्तूम, जो कि बहुत ही प्यारी सीरत की किताब है। और उस किताब के अंदर से ही ये बेसिकली एक चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है। ओवरऑल अगर हम किताब की बात करें तो इसके अंदर 10 टोटल जो है वो हिस्सा नसर के चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद इसमें 7 हिस्सा नज़म के अंदर नज़में हैं, और उसके बाद 5 इसके अंदर जो है वो गज़लें हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सिलेबस है। इसको जनाब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़साहत और बलागत में मुमताज़ थे। अब फ़साहत क्या होती है? फ़साहत दर हकीकत ये दोनों फ़साहत और बलागत जो हैं ये इल्मुल कलाम में आते हैं, यानी कि बात करने का जो अंदाज़ होता है उसको इल्मुल कलाम कहते होते हैं। फसाहत का मतलब होता है खोल खोल कर बात को बयान करना, यानी कि बात को खोल खोल कर बयान करना से क्या मुराद होता है कि साफ और वाज़े अंदाज में बात जो करना होता है उसको फसाहत कहा जाता है। यानी कि साफ अंदाज में साफ अल्फाज को, सादा अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए वाजे सिंपल वे में बात करने को फसाहत बोलते हैं। बलागत क्या होती है? बलागत होता है दर हकीकत अपने कलाम के अंदर बड़े डिसेंट किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना, यानी अपने कलाम के अंदर नादिर यूनिक अल्फाज का इस्तेमाल करना, और उसको एक यानी कि इस अंदाज में बयान करना कि बात अगले बंदे तक मुकम्मल तरीके से पहुंच जाए। तो ये होती है फसाहत और बलागत। यानी कि एक आदमी आपको क्लियरली बात बता रहा है तो उसका जो अंदाज है वो फसी है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अल्फाज का चुनाव ऐसा है कि जिससे आपको बात प्रॉपर तरीके से समझ भी आ रही है, तो उसके अंदर क्या पाई जाती है? बलागत भी पाई जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाहत और बलागत में मुमताज थे। मुमताज थे मतलब क्या थे? आप वसल्लम सबसे नुमायां थे, सबसे जुदा थे। आप तबीयत की रवानी, ठीक है, रवानी का मतलब क्या होता है? रवानी जैसे पानी की रवानी होती है, जिस तरह पानी बहता है, तो आप सरसलम तबीयत की रवानी, लफ्स के निखार, निखार का मतलब होता है खूबसूरती, उजलापन, फिक्रों की जजालत, ठीक है। जजालत का मतलब क्या होता है? जजालत का मतलब होता है फिक्रों का मुनासिब होना, ठीक है, मुनासिब होना, यानी कि फिक्रे उनके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जुमले होते थे वो क्या होते थे? वो मुनासिब होते थे। मानी की सेहत, सेहत का मतलब होता है दुरुस्ती, यानी कि अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते थे कि जिससे एक दुरुस्त मीनिंग क्रिएट होता था। और तकल्लुफ की दूरी, तकल्लुफ क्या होता है? फॉर्मेलिटी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातचीत के अंदर कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती थी। तकल्लुफ की दूरी के साथ साथ जवामे उल कलाम, जवामे उल कलाम यानी कि जामे बातों से नवाजे गए थे। यानी कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी जो बातचीत करने का अंदाज है उसकी यहाँ पे तारीफ की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नादिर हिकमतों, नादिर का मतलब होता है यूनिक, ठीक है। हिकमत क्या होता है? हिकमत जो है वो दर हकीकत दानिशमंदी को, अक्लमंदी को कहा जाता होता है। नादिर हिकमतों और अरब की तमाम जबानों का इल्म अता हुआ था, ठीक है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? साहिब कलाम थे, ठीक है। साहिब कलाम, साहिब कलाम एक ऐसा आदमी होता है कि जिसको लैंग्वेज के ऊपर उबूर हासिल होता है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कबीले से उसकी जुबान और मुहावरों में गुफ्तगू फरमाते थे। यानी ऐसा नहीं था कि आपको सिर्फ अरबी आती थी और अरबी का सिर्फ एक ही एक्सेंट या एक ही डायलेक्ट आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आदमी गुफ्तगू करता, आप उसके साथ उसी के अंदाज में गुफ्तगू फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदवियों का जोर बयान, यानी कि जो बदवी होते थे, यानी कि जो देहात, बदवी से मुराद कौन सा है? देहाती। जो तो अरब के जो देहात के लोग होते थे, वो क्या होते थे? उनकी गुफ्तगू के अंदर ना जोर बयान और कुव्वत तखातुब, यानी कि बात करने, बात जब करते, जो देहातों के लोग होते हैं वो जब बात करते हैं तो बड़े तगड़े अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। और जो शहरी होते हैं, मतलब आप आज भी देखें तो जो देहातों के लोग हैं वो बड़े तगड़े अंदाज में बात करेंगे, वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। और जो शहरी होते हैं वो दर हकीकत उनके अल्फाज का जो चुनाव होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है, ठीक है। मतलब कि शहर के जो लोग जो हैं उनकी जो डिक्शन होती है, जो जो चॉइस ऑफ वोकेबलरी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और जो देहात के लोग होते हैं उनकी ग्रिप जो है वो लैंग्वेज के ऊपर क्या होती है? वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब अगर हम पंजाबी की बात करें तो पंजाबी शहर के अंदर रहने वाले आदमी ज्यादा बेहतर तरीके से बोलते होंगे या देहातों वाले? ऑब्वियसली जो देहातों वाले होंगे। लेकिन जो शहर का आदमी जब पंजाबी बोलेगा तो उसकी पंजाबी के अंदर ऐसे अल्फाज होंगे, ठीक है, अल्फाज का उसका चुनाव जो है वो बड़ा शुस्ता होगा, बड़ा मतलब क्लेवर होगा, बड़ा अलर्ट होगा, बड़ा वो मतलब आर्डेंट किस्म का उसका स्टाइल होगा। तो दर हकीकत यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
بدویوں کا زور بیان اور قوت تخاطب یعنی کہ کسی کو بلانے کا، کسی کو مخاطب کرنے کا جو انداز ہے اس کے اندر جو قوت پائی جاتی ہے وہ، اور شہریوں کی شستگی الفاظ، ٹھیک ہے، شستگی کا مطلب ہوتا ہے، شستہ کا مطلب ہوتا ہے بالکل چست، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہترین، کہ بہترین الفاظ، شگفتگی یعنی کہ نرمی، اور شائستگی یعنی کہ شائستگی، شگفتگی اور شائستگی ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ یعنی کہ نرم مزاجی، اور جمع تھی، اور وہی پر مبنی تائید زبانی الگ سے، ٹھیک ہے، اور تائید زبان، تائید ربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تائید کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ حمایت، کہ اس کے علاوہ مطلب ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز بیان تھا وہ ویسے ہی اتنا خوبصورت تھا، اور پھر اس کے اوپر جو وحی پر مبنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اترتا تھا، اور وہ جو قرآن والی عربی ہے وہ تو پھر اس کی تو بات ہی الگ ہے، یعنی کہ ایک آدمی پہلے سے ہی اپنی زبان کے اوپر مکمل دسترس رکھتا ہو، اور پھر اس کے اوپر وہی بھی نازل ہو جائے، تو مطلب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی جو زبان ہوگی، اس کا جو کمیونیکیشن سٹائل ہوگا، وہ کتنا ایلیویٹ ہو جائے گا، کتنا خوبصورت ہو جائے گا، تو اس کا پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ بردباری، بردباری ٹالرنس کو بولتے ہیں، قوت برداشت، ٹالرنس کیا ہوتا ہے، بردباری کیا ہوتا ہے، یعنی کہ درگزر کرنا، لیٹ گو کرنا، بردباری، قوت برداشت، قدرت پا کر درگزر، اور مشکلات پر صبر، یعنی قدرت پا کر یعنی کہ طاقتور ہونے کے باوجود درگزر کرنا، یعنی کہ رفع دفع کرنا، معاف کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، یہ ایسے اوصاف تھے، یعنی کہ ایسی اوصاف، وصف کی جمع ہے، یعنی ایسی خوبیاں تھیں جن کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی۔ ہر حلیم و بردبار، حلیم حلم سے، حلم کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش، لغزش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غفلت، غلطی، اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے احتیاطی جانی جاتی ہے، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے صبر والے لوگ ہیں، مطلب بڑے سے بڑا صبر کرنے والا آدمی بھی کبھی نہ کبھی اس کو غصہ آ جاتا ہے، مطلب بہت سمجھدار قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کو بھی غصہ آ جاتا ہے، یعنی بڑے سے بڑا آدمی جو ہے اس کو بھی کیا ہوتی ہے، مطلب وہ ایک ایک پروورب ہے نا، جاپنیز پروورب ہے، کہ ایون اے منکی کین فال فرام ٹری، مطلب وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یار بڑے سے بڑا جو آدمی ہوتا ہے، بڑے سے بڑا جو پرفیکٹ آدمی ہوتا ہے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے احتیاطی جانی جاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کردار کا یہ عالم تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ عالم تھا کہ مطلب کہ یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی ایزار آسانی، ایزار آسانی کیا ہوتا ہے؟ تکلیف پہنچانا، دشمنوں کی جو تکلیف پہنچانے کی عادت تھی، اور بدماشیوں کی خود سری اور زیادتی، خود سری کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ہٹ دھرمی، اور زیادتی جس قدر بڑھتی گئی کہ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کا ظلم و ستم بڑھتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ اب یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور آپ جیسے جیسے اس کا ظلم بڑھ رہا ہے تو ویسے ویسے عام انسان کو غصہ آتا ہے، انسان کا ٹیمپرامنٹ لوز، انسان اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اس کے الٹ تھے، کہ جیسے جیسے ان کا ظلم بڑھتا گیا ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر میں اضافہ ہوتا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا، یعنی کہ چوائس دی جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا، یعنی گناہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک ایک گناہ ہے اور دوسری طرف مطلب جو ہے نا وہ ایک مشکل کام ہے، ایک کام ہے لیکن مشکل ہے، اور دوسری طرف ایک آسان ہے لیکن گناہ والا ہے، تو ایسی سچویشن میں نہیں، لیکن عمومی طور پر کیا ہوتا کہ آپ کو جب دو کاموں میں اختیار کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا۔ اب کیوں مشکل کام کو کیوں اختیار نہیں فرماتے تھے؟ تاکہ بھائی امت کے لیے مشکل نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک ایسا پیرامیٹر سیٹ کرنا تھا جس کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان ہو، تو آپ کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا، اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے، سب سے بڑھ کر کے مطلب یو نو اکراس دا
اکراس دا پیرامیٹر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے ہوتے جو سب سے پہلے اس سے بچتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے یعنی کہ کبھی اپنی ذات کے لیے، نفس ذات کو بولتے ہیں، کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام یعنی کہ بدلہ نہ لیا۔ البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی حرف آتا، حرمت چاک کرنے کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی کرنا، تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے، یعنی کہ دوستی بھی اللہ کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی کہ محبت بھی اگر کرنی ہے تو اللہ کی خاطر کرنی ہے، اور اگر کسی سے دشمنی بھی رکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر رکھنی ہے، اپنی ذاتی نوعیت کی خاطر جو ہے وہ نہیں رکھنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر غیظ و غضب غصے کو بولتے ہیں، غیظ بھی غصے کو کہا جاتا ہے، اور غضب بھی غصے میں آ کر کسی کو نقصان پہنچانا غضب کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے، اور سب سے جلد راضی ہو جاتے تھے، سبحان اللہ، یعنی کہ آپ اگر کسی سے ناراض ہوتے تھے، کوئی آ کے مناتا تھا تو آپ مان جاتے تھے۔ جود و کرم، جود سخاوت کو بولتے ہیں، کرم مہربانی کو بولتے ہیں۔ جود و کرم کا وصف یعنی کہ خوبی ایسی تھی کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ امام احمد رضا کی نعت ہے نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ مطلب آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی مانگتا ہے تو اس کو آگے سے انکار کبھی سننے کو ملتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے تھے۔ بخشش کا مطلب ہوتا ہے عنایت کرنا، نوازش کا مطلب یہی ہوتا ہے کرم نوازی فرمانا، کہ اس شخص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے تھے جسے فقر کا یعنی غریبی کا اندیشہ ہی نہ ہو، یعنی کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کو غریب ہونے کی یا جس کو اپنی دولت کے کم ہونے کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، تو جس طریقے سے ایسا آدمی جو ہے وہ سخاوت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نوازتے تھے کہ آپ کو اس چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی کہ یار یہ جو میں لوگوں کو بانٹ رہا ہوں یہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پے کرے جود و سخا تھے، ٹھیک ہے؟ جود و سخا، جود جواد سے نکلا یعنی کہ سخی ہونا، کھلے دل کا مالک ہونا، اور جود و سخا ایک ہی چیز ہے۔ سب سے بڑھ کر پیکر جود و سخا یعنی کہ امباڈیمنٹ آف جنروسٹی تھے۔ پیکر یعنی کہ ایک جو سمبل ہوتا ہے، ایک جو علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، جو سب سے بہترین مثال ہوتی ہے، اس کو پیکر کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دی امباڈیمنٹ آف جنروسٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے سخاوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتا، یعنی کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عروج پر ہوتی جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے مطلب قرآن کی دہرائی کراتے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن مجید کی کو پڑھا کرتے ہوتے تھے، اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو تھی وہ عروج پر ہوتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہہ دیا ہو، مطلب ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ سے کوئی چیز مانگے اور آپ نے آگے سے انکار کیا ہو۔ شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند اور معروف کا مطلب ہوتا ہے مشہور، سب سے بلند اور مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دلیر تھے، دلیر مطلب بریو تھے۔ نہایت کٹھن کا مطلب ہوتا ہے مشکل، نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جبکہ اچھے جاں بازوں یعنی اچھے دلیر لوگوں کے پاؤں اکھڑ جانا یعنی کہ حوصلہ ٹوٹ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے ہی بڑھتے گئے۔ ثبات کا مطلب ہوتا ہے ثابت رہنا، یہ ثابت قدم رہنے سے ہے۔ ثبات کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ سسٹینیبلٹی، کہ آپ کے پائے ثبات نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استحکام میں ذرا لغزش نہ آئی، یعنی کہ ذرا اس کے اندر جو ہے وہ ہل جل نہ ہوئی۔ لغزش آنا مطلب کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ تھر تھراہٹ پیدا ہونا یعنی کہ قدم ڈگمگا جانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استحکام میں، آپ کی ڈٹرمننس کے اندر، آپ کی ڈٹرمنیشن کے اندر، آپ کی پرسویرنس کے اندر کبھی بھی کوئی کمی نہ آئی۔ بڑے بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے، یعنی کہ بھاگے یعنی کہ جیسا ہوتا ہے نا کہ ریٹریٹ کرنا یعنی کہ پیچھے کی طرف ہٹ جانا،
یعنی بڑے بڑے بہادر جو تھے وہ کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات کبھی بھی نہیں پائی گئی، یعنی کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹریٹ نہیں کیا، بھاگے نہیں ہیں، میدان نہیں چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب زور کا رن پڑتا تھا، یعنی کہ رن پڑنے سے مراد کیا ہوتا ہے، جب زور کی جنگ لگتی تھی اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے، تو یعنی کہ جنگ کو یہاں پر نا استعارے کے طور پر ایک آگ کہا جا رہا ہے، جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے، یعنی جنگ جب زوروں پر ہوتی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ چھپ جایا کرتے ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس وقت جو دلیروں کا دلیر ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ مطلب حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب جنگ بالکل عروج پر ہوتی تھی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لینا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چھپ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دشمن کے قریب نہ ہوتا، ہمیشہ فرنٹ لائن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑا کرتے ہوتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، لوگ شور کی طرف دوڑے، تو راستے میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے، یعنی جب تک لوگ وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسئلہ ریزالو کر دیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر زین کے گھوڑے، بغیر زین کے مطلب وہ جو گھوڑے کے اوپر وہ زین ڈالی جاتی ہے نا، اور اس کے اوپر وہ مطلب وہ جو سیڈل ہوتی ہے، گھوڑے کے اوپر آپ وہ سیڈل ڈالتے ہیں، پھر سیڈل کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں، بغیر سیڈل کے بغیر زین کے گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کی سواری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جو رائڈرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہارس رائڈرز ہوتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں گھوڑا جو ہے وہ بالکل مطلب وہ قابو میں نہیں ہوتا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی، یعنی کہ گردن میں تلوار جو تھی وہ لٹکا رکھی تھی، اور فرما رہے تھے ڈرو نہیں ڈرو نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دلیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے، حیادار کا مطلب کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا یعنی ماڈسٹی پائی جاتی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشیں کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے، کہ جو پردہ نشیں کنواری عورت ہوتی ہے اس کے اندر کتنی حیا ہوتی ہے، کتنی اس کے اندر شرم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ آپ کے اندر حیا پائی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا تھا، اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے، یعنی جب بات کر رہے ہوتے تھے تو کسی کو گھورتے نہیں تھے، نگاہ پست رکھتے تھے، یعنی کہ پست کا مطلب ہوتا ہے جھکا کر رکھنا، نگاہ جھکا کر رکھتے تھے، اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر تک رہتی تھی، یعنی کہ جب بات کر رہے ہوتے تو وہ نیچے منہ کر کے بات کرنا، ٹھیک ہے، عموماً نیچی نگاہ سے تاکتے، یعنی کہ اگر کسی کی طرف دیکھتے بھی تو ایسے مطلب کہ نا جیسے ہوتا ہے کہ آپ بالکل نظریں جھکا کے کسی کی طرف دیکھتے ہیں، تاکنے کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، عموماً نیچی نگاہ سے تاکتے۔ حیا اور کرم نفس یعنی کہ ذات پر، کسی کی ذات پر رحم کرنا، کرم نفس کا یہ عالم تھا کہ کسی سے ناگوار بات روبرو کا مطلب ہوتا ہے منہ پر، روبرو نہ کہتے، اور کسی کی کوئی بات، کوئی ناگوار بات یعنی کہ کسی کی کوئی بری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا نا، ابھی میں فرسٹ ایئر کو پڑھا رہا تھا کہ صیغہ تعمیم کیا ہوتا ہے کہ مطلب انڈیفینٹ پروناؤن استعمال کرنا، یعنی کہ تاکہ جس بندے سے بات کر رہے ہیں، جس بندے کو ایڈریس کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کو برا نہ لگ جائے، عمومی انداز میں، یعنی کہ جنرلی بات کر دینا، کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے فرزوق ایک بہت بڑا عرب شاعر تھا، فرزوق کے اس شعر کے سب سے زیادہ صحیح مصداق، یعنی کہ سب سے جو یہ مصداق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اوپر وہ بات سچی ثابت آتی ہو، تو فرزوق کے اس شعر کے سب سے زیادہ مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ اب وہ شعر کیا ہے کہ یغضی حیاء و یغضی من محابت فلا یکلم الا حین یتبسم، کہ مطلب وہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے سبب اپنی نگاہ پست رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کے سبب نگاہیں پست رکھی جاتی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں نیچی رکھتے تھے
ایسا نہیں کہ کسی سے ڈرے ہوئے ہوتے تھے، بلکہ حیا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں پس رکھتے تھے، اور لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت، آپ کا رعب اتنا ہوتا تھا کہ آپ کی ہیبت کے سبب نگاہیں پس رکھی جاتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے ہو، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہو، یعنی کہ رعب اتنا زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادل، یعنی عدل کرنے والے، پاک دامن، پاک دامن کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ پاکیزہ مزاج رکھنے والے۔ اچھا، صادق اللہجہ، لہجہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بات کرنے کے انداز کو بولتے ہیں صادق اللہجہ۔ صادق اللہجہ کے مطلب اپنی بات میں سچے، صادق الحجہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کے سچے، اور عظیم الامانت، عظیم الامانت کی امانت کا سب سے زیادہ دھیان رکھنے والے تھے آپ۔ اس کا اعتراف، یعنی کہ اس کا اعتراف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ تسلیم کرنا۔ اس کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست دشمن سب کو ہے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا، اور دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے۔ جامع ترمذی میں، جو کہ حدیث کی کتاب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، ٹھیک ہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ہیراکل، ہیراکل جو تھا وہ ایک بادشاہ تھا، جو کہ ہیرکلس جس کو کہا جاتا ہے، انگلش میں اگر آپ اس کو لکھتے ہیں تو ہیراکلس ہوگا، اور ہیراکلس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ہیراکل بولتے ہیں۔ اب ہیراکل کیا تھا؟ یہ در حقیقت جو ہے وہ اس کا روم کا بادشاہ تھا ہیراکل۔ ہیراکل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ یعنی جب ہیراکل کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تھا تو اس وقت ابو سفیان، جو اس وقت ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، چونکہ یہ تجارت کرتے تھے مختلف بادشاہوں کے ساتھ، تو یہ وہاں پر موجود تھے۔ تو ہیراکل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ اچھا، یہ جو نبوت کے دعوے دار ہیں ان کے مجھے متعلق بتاؤ، تو وہاں پہ انہوں نے جب کراس کوسچننگ کی تو ابو سفیان اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے متعلق انہوں نے پازیٹیو رسپانس دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع، متواضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تواضع کا خیال رکھنا، یعنی کہ رکھ رکھاؤ کا خیال رکھنا۔ سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ گرینڈیوسٹی، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھا ہی نہیں۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام، خدام یعنی کہ خدام خادم کی جمع ہے، اور حاشیہ بردار، حاشیہ بردار کون ہوتے ہیں؟ وہ جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں۔ حاشیہ یعنی کہ لکیر کو بولتے ہیں نا، حاشیہ بردار کے جو ایک کسی بھی جگہ پر آپ کسی آدمی کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ یار اس سے آگے آپ نے کسی کو نہیں آنے دینا، وہ جو سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوتے ہیں ان کو حاشیہ بردار کہا جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام اور حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں، اسی طرح اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے، مسکینوں کی عیادت کرتے تھے۔ یعنی مسکین کون ہوتا ہے؟ جو ایک ایسا آدمی کہ جس کی ماں فوت ہو گئی ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسا آدمی جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، اس کو بھی مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکینوں کی عیادت کرتے تھے۔ فقراء کے ساتھ، فقراء فقیر کی جمع ہے، فقیروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ غلام بھی اگر کوئی دعوت کرتا تھا تو اس کو بھی، غلام کی دعوت کو بھی منظور فرماتے تھے۔ آج کل کے تو بڑے بڑے مولوی ہیں تو وہ بھی صرف جو ہے نا وہ جو انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، جو تاجر ہوتے ہیں، بڑے بڑے امیر آدمی ہوتے ہیں، انہی کی دعوتیں قبول کرتے ہیں۔ اگر میرے جیسا کوئی غریب آدمی کسی بڑے عالم کو بھی دعوت دے تو وہ قبول نہیں کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام ہوتے تھے، جو بالکل نچلے درجے کے لوگ ہوتے تھے، ان کی دعوت بھی منظور فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم میں کسی امتیاز کے بغیر، یعنی کسی فرق کے بغیر، ایک عام آدمی کی طرح صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے۔ ٹانکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنا جوتے کو خود گرا لگاتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے اسی طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ یعنی خود جو ہے نا وہ آٹا بھی گوندھ لیتے تھے، خود جھاڑو بھی لگا لیتے تھے، خود صفائی بھی کر لیتے تھے۔ ایون جو ازواج مطہرات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، جو بیویاں تھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی مدد کیا کرتے ہوتے تھے۔ آج اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی مدد کر رہا ہو کچن میں تو ہم اس کو ران مرید کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنی بکری خود دھوتے، یعنی اپنی بکری کا دودھ خود نکالتے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ رحم دلی کا معاملہ فرمانا، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم، اور مروت سے، مروت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکھ رکھاؤ سے پیش آنا، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا، یعنی سب سے زیادہ وسیع تھا۔ بد خلقی سے سب سے زیادہ دور و نفور، نفور کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، یعنی کہ بد خلقی کیا ہے؟ کہ بد خلقی کا مطلب ہوتا ہے برے اخلاق، کہ برے اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگزر، درگزر کا مطلب ہوتا ہے رفع دفع کرنا، لیٹ گو کرنا، ٹھیک ہے، درگزر سے کام لیتے تھے۔ کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے، کہ کوئی میرے پیچھے نہ چلے، کیونکہ پیچھے چلنا وہی ہوتی ہے نا کہ آپ مطلب در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جائے، کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے، اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لوڈیوں سے ترفو کا مطلب ہوتا ہے اجتناب، ٹھیک ہے، طرف و اختیار فرمانا یعنی کہ دور رہنا، تو آپ اوائڈ نہیں کرتے تھے۔ اپنے خادم کا کام بھی خود ہی کر لیا کرتے تھے، نوکروں کا کام خود کر لیتے تھے، کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا، نہ اس پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اتاب یعنی کہ غصہ فرمایا۔ مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازہ میں حاضر ہوتے تھے۔ کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے، یعنی کہ کسی غریب کو اس کی غریبی کی وجہ سے حقیر یعنی کہ کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بکری کاٹنے پکانے کا مشورہ ہوا، ایک نے کہا کہ ذبح کرنا میرے ذمہ، دوسرے نے کہا کہ کھال اتارنا میرے ذمہ، تیسرے نے کہا کہ پکانا میرے ذمہ، مطلب وہ انہوں نے اپنی جو ڈیوٹیز تھیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایندھن کی یعنی آگ کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں، یعنی تم پر میں کوئی سپیریورٹی حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رفقا سے، رفقا رفیق کی جمع، رفیق دوست کو کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ ایک آدمی اپنے دوستوں پر اپنے آپ کو بہتر سمجھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر لکڑیاں جمع فرمائیں۔ اچھا آئیے ذرا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنیں۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک طویل روایت میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے، بلا ضرورت نہ بولتے تھے، بلا ضرورت بغیر کسی ضرورت کے دیر تک خاموش رہتے تھے۔ اچھا، از اول تا آخر یعنی کہ شروع سے لے کے آخر تک بات پورے منہ سے نکالتے تھے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں منڈ منڈ کرنا، پراپر طریقے سے بات کرتے تھے، کہ اس طریقے سے بات کرنا ہے کہ اگلے بندے کو بات مکمل طور پر سمجھ آئے۔ جامع یعنی کہ مکمل، اور دو ٹوک کا مطلب ہوتا ہے کھلم کھلا، کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے تھے جن میں فضول گوئی نہ ہوتی تھی، یعنی کہ ادھر ادھر کی کوئی ییپنگ، ادھر ادھر کی کوئی فضول بات نہیں ہوتی تھی، نہ ہی اس کے اندر کوئی کوتاہی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ایمبیگوس قسم کی، مبہم قسم کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے۔ نرم خو تھے، یعنی بات کرنے کا انداز بڑے سافٹ تھے۔ نعمت معمولی بھی ہوتی، یعنی کہ اگر کوئی عام قسم کی بالکل ایک عام سی چیز بھی ہوتی تو اس کی بھی تعظیم کرتے تھے۔ نعمت معمولی ایک عام سا تحفہ، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے، یعنی کسی چیز کا کوئی برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ حق کو کوئی نقصان پہنچاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا۔ مطلب کہ اگر کوئی حق کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر بات آتی، یا اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات آتی، تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو روکا نہ جا سکتا تھا۔ یعنی اپنی ذات کے لیے بہت اچھے تھے، بہت نرم تھے،
لیکن جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات آتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت سخت تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے، اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے. تعجب کے وقت حیرانی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر ہنسی، یعنی بیشتر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر، بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں ہوتی، یعنی مسکراہٹ کی صورت میں ہوتی. مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے. ٹھیک ہے، اولے کیا ہوتے ہیں؟ مطلب وہ جو یہ جو ہیل سٹارمز گرتے ہیں، تو دانتوں کو یہاں پر مصنف جو ہیں وہ اولوں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے. ساتھیوں کو جوڑتے تھے، توڑتے نہ تھے. یعنی کہ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں، ان کو آپس میں جوڑتے تھے، توڑتے نہیں تھے. مطلب ان کی لڑائیاں نہیں کرواتے تھے. ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم یعنی کہ عزت فرماتے تھے، اور اسی کو ان کا والی بناتے تھے. یعنی کہ جب علاقے فتح ہوتے تھے تو اس علاقے کا جو سب سے معزز آدمی ہوتا تھا اسی کو ہی ان کا سردار بناتے تھے. اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کی خبر گیری کرتے تھے. یعنی خبر گیری کرنے کا مطلب ہوتا ہے خیر خبر رکھنا، اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے تھے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے، اور ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہ تھا، یعنی بہتر وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہو. اور سب سے زیادہ قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اسی کی تھی جو سب سے اچھا غم گسار مطلب غم بانٹنے والا اور مددگار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور فرماتے، جگہیں متعین نہ فرماتے، یعنی جگہ خاص نہ فرماتے کہ یہ میری جگہ ہے یہ تمہاری جگہ ہے. یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ، ایک خصوصی جگہ مقرر نہ فرماتے. جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں، یعنی بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو مجلس کہا جاتا ہے، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، اور اسی کا ہی حکم فرماتے. یعنی کہ اسی چیز کا درس دیتے کہ جدھر جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. سب اہل مجلس پر برابر توجہ فرماتے، حتیٰ کہ کوئی جلیس، یعنی جلیس کا مطلب ہوتا ہے مجلس میں بیٹھا ہوا آدمی. ٹھیک ہے، مجلس میں بیٹھا ہوا آدمی یہ محسوس نہ کرتا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے. یعنی سب کو ایکولی ٹریٹ کرتے تھے. کوئی کسی ضرورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہ خود ہی واپس ہوتا. یعنی پراپر طریقے سے ہر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ اس کی جب تک وہ بات مکمل نہ ہو جاتی تب تک آپ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بات سنتے رہتے. جب کوئی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے. یعنی اگر انکار بھی کرنا ہوتا تو ایک طریقے سے انکار کرتے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس نہیں ہوتی. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی آدمی کو انکار نہیں کیا، لیکن اگر وہ چیز اس وقت موجود نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خندہ جبینی، خندہ جبینی کیا ہوتا ہے؟ خندہ جبینی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اپنی پیشانی کو نیچے رکھنا، یعنی کہ یہ در حقیقت عاجزی کی علامت سمجھی جاتی ہوتی ہے. خندہ جبینی اور اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے، اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یکساں یعنی کہ برابر حق رکھتے تھے. کسی کو اگر فضیلت تھی تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم و حیا، حلم و حیا، حلم صبر کو بولتے ہیں، حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس ہوتی تھی. اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں، اور نہ حرمتوں پر یعنی عزتوں پر عیب نہیں لگتے تھے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی نہیں کی جاتی تھی. یعنی کسی کی بے آبروئی کا یعنی کہ بے عزتی کا اندیشہ یعنی کہ فکر نہ تھی. یعنی کہ کسی کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ میری بے عزتی ہو جائے گی. لوگ تقوی کی بدولت، یعنی تقوی اللہ تعالیٰ کے ڈر کو بولتے ہیں، تقوی کی بدولت باہم کا مطلب ہوتا ہے آپس میں محبت و ہمدردی رکھتے تھے. بڑے کا احترام کرتے تھے، چھوٹے پر رحم کرتے تھے، حاجت مند کو یعنی ضرورت مند کو نوازتے تھے، اور اجنبی کو انس یعنی کہ محبت عطا کرتے تھے. خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ باوقار ہوتے یعنی باعزت ہوتے. اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے، یعنی بیٹھنے کا ایک جو ایٹیکیٹ ہوتا ہے اس کا خیال رکھتے. حاصل یہ ہے، یعنی مختصر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر کا مطلب ہوتا ہے بے مثال، یعنی جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو. صفات کمال یعنی کہ کمال کی خوبیاں، یعنی جس کا بولتے ہیں نا کہ ایپیٹم آف پرفیکشن. آراستہ سے، آراستہ کا مطلب ہوتا ہے سجا ہوا. ٹھیک ہے، آراستہ سے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ خوبیاں پائی جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نظیر ادب سے نوازا تھا. یعنی یہاں پہ ادب سے مراد کیا ہے؟ تعظیم، تکریم، احترام. حتیٰ کہ اس نے خود، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں. اور یہ ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچ آتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کشش محسوس کرتے. دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وارفتہ ہو گئے. وارفتہ کا مطلب قربان ہو گئے، شیدا ہو گئے. انہی خوبیوں کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی اکڑ اور سختی نرمی میں تبدیل ہوئی. عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت متکبر تھے، بہت زیادہ تکبر ان میں پایا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بدولت ہی ان کی جو سختی تھی وہ نرمی میں تبدیل ہوئی. یہاں تک کہ یہ اللہ کے دین میں فوج در فوج کے ان دا فارم آف گروپس، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابنڈنٹلی یہ لوگ جو تھے وہ دین میں داخل ہوئے. یاد رہے کہ جن خوبیوں کا ذکر ہم نے کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور عظیم صفات کے مظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریفلیکشنز. مظاہر ریفلیکشنز کو کہا جاتا ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات کے جو نمونے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں. یعنی کہ یہ بالکل تھوڑا سا بتایا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف، ٹھیک ہے، یعنی کہ شرف شرافت سے ہے. شمائل جو ہے وہ خوبیوں کو کہا جاتا ہے، خصائل عادتوں کو کہا جاتا ہے. کہ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور شمائل و خصائل کی بلندی اور کمال کا یہ عالم تھا کہ ان کی حقیقت اور تہ تک، یعنی کہ گہرائی تک نہ رسائی ممکن ہے. یعنی کہ رسائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچ. اور نہ ہی ان کی گہرائی ناپی جا سکتی ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ایک ایسے سمندر کی طرح ہے کہ جس کی نہ تو آپ گہرائی ناپ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. بھلا عالم وجود کے اس سب سے بڑے، سب سے عظیم بشر کی عظمت کی انتہا تک کس کو رسائی ہو سکتی ہے؟ جس نے مجدد کمال یعنی کہ پرفیکشن کی سب سے جو بہترین صورت ہو سکتی ہے، سب سے بلند چوٹی پر اپنا نشیمن بنایا. کہ اگر آپ اخلاق کو ایک پہاڑ سمجھتے ہیں تو اس پہاڑ کی سب سے چوٹی پر نشیمن، یعنی کہ جو گھر ہے وہ کس کا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بھلا عالم وجود سے مراد کیا ہے؟ دنیا. کہ دنیا کے اس عظیم شخص کی عظمت کی انتہا تک کس کو دسترس ہو سکتی ہے جس نے اپنے کمال کی اپنے جدید کمال کی سب سے بلند چوٹی پر اپنا نشیمن بنایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی کو ہی اس کا وصف اور خلق قرار دیا گیا. یعنی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو سید عائشہ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک نشانی ہے، یہ ایک علامت ہے. اور اسی بات کا یہاں پر جو ہے نا وہ صفی الرحمان مبارک پوری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عالم وجود کے اس عظیم بشر کی عظمت کی انتہا تک کس کو رسائی ہو سکتی ہے جس نے مجدد کمال کی سب سے بلند چوٹی پر اپنا نشیمن بنایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی کو اس کا وصف اور خلق قرار دیا گیا. یعنی قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ در حقیقت علامہ اقبال کا ایک مصرع جو ہے وہ یہاں پر وہ جو علامہ اقبال کی ایک نظم ہے نا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تو اس میں سے ایک مصرع جو ہے وہ یہاں پر اس کے اوپر جو ہے نا وہ سبق کو آپ کو مکمل کیا گیا. تو یہ بڑا ایک خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے الرحیق المختوم. یہ پہلے عربی میں لکھی گئی تھی، پھر اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا، اور یہ آپ یہاں سے ان کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو کتاب تھی الرحیق المختوم، اس کو رابطہ اسلامی مکہ کی طرف سے منعقدہ ایک مقابلہ ہوا تھا سیرت النبی کا، جس میں اس کتاب کو پہلے انعام سے نوازا گیا تھا. تو یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے. آپ اس کو اگر کبھی زندگی میں موقع ملے تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. جب آپ آگے یونیورسٹیز میں چلے جائیں گے تو نارملی آپ کی یونیورسٹیز کی لائبریریز کے اندر بھی یہ کتاب جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، تو وہاں سے آپ اس کو ایشو کروا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اینڈ آئی ریکمینڈ کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا.
اب ہم چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف. تو مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ مرکزی خیال کا لغوی مطلب وہ خاص معنی جسے ادبی اظہار کا روپ دینا فنکار کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے. یعنی کہ جو فنکار ہوتا ہے، یعنی کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے اس ادبی اظہار کے ذریعے، یعنی کہ اس پوری کہانی کے ذریعے یا پورے سبق کے ذریعے جس خاص معنی کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ خاص معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکزی خیال ہوتا ہے. اس لیے ادب پارے کو ایک دائرہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ادب آپ ایک جو ایک مضمون ہے یا کہانی ہے، آپ اس کو ایک دائرہ سمجھ لیں، اور اس کا جو سینٹر ہے آپ اس کو مرکز سمجھ لیں. تو اصطلاحی اعتبار سے، یعنی تعریف کے اعتبار سے، کسی بھی نظم یا نثر پارے کا نچوڑ یا اصلی مفہوم جس کو سامنے رکھ کر شاعر یا ادیب اس پوری کہانی کو یا اس پورے مضمون کو تخلیق کرتا ہے، وہ مرکزی خیال کہلاتا ہے. مرکزی خیال جو ہے وہ شاعر یا مصنف کے بنیادی پیغام کو سمجھ کر انتہائی مختصر الفاظ میں 2 سے 3 سطروں میں لکھا جاتا ہے. یعنی پیپر میں بھی جب آپ کو مرکزی خیال لکھنے کے لیے کہا جائے تو آپ 2 سے 3 سطروں کے اندر لکھتے ہیں. تو اس کو انگریزی میں سینٹرل آئیڈیا کہا جاتا ہوتا ہے. مرکزی خیال جو ہوتا ہے نا، اس کو سینٹرل آئیڈیا بولتے ہیں. اور خلاصہ سمری کو کہا جاتا ہے. اب سمری کیا ہوتی ہے؟ کسی تحریر کے اہم نکات کو، یعنی اہم پوائنٹس کو بیان کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے. زائد الفاظ، جملوں، خیالات، تصورات وغیرہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. خلاصے میں واقعات اور جملوں کی تکرار سے، یعنی ریپیٹیشن سے بچا جاتا ہے. طویل جملوں کو مختصر بنایا جاتا ہے، جبکہ متعدد پیراگرافز کو ایک یا کم سے کم پیراگراف میں لکھا جاتا ہے. گویا خلاصہ جو ہے وہ کسی بھی تحریر کا مختصر تحریری اظہار ہوتا ہے، لیکن اس میں اصل تحریر کا کوئی اہم نقطہ نہیں چھوڑا جاتا. اگر تحریر مکالمے کی صورت میں ہو تو خلاصے یا تلخیص کو رواں عبارت کی صورت میں ایک پیراگراف میں ہی لکھیں گے. یعنی اگر آپ کو ایک ایک کوئی ڈائلاگ دے دیا جاتا ہے اور آپ کو اس کی سمری لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو آپ اس کی سمری ڈائلاگ کی صورت میں نہیں لکھیں گے، بلکہ اس کو بھی آپ ایک پیراگراف کی صورت میں ہی آپ اس کو لکھیں گے. تنقید کیا ہوتی ہے؟ تنقید عربی زبان کا لفظ ہے اور نقد سے نکلا ہے. نقد کے لغوی معنی ہے پرکھنا، کھوٹے اور کھرے کا فرق معلوم کرنا. اصطلاح میں، یعنی ڈیفینیشن میں، کسی ادیب یا شاعر کی تخلیقی کاوش بولتے ہیں کوشش کو. یعنی کہ ایک جو کسی بھی مصنف کی یا کسی بھی شاعر کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے یا کوئی نظم ہے، غزل ہے، کہانی ہے، افسانہ ہے، اس کے محاسن، یعنی اس کی محاسن کیا ہوتی ہیں؟ اچھی اچھی باتیں، اور معائب یعنی اس کے اندر جو عیب پایا جاتا ہے اس کا صحیح اندازہ کرنا اور سچائی کے ساتھ اپنی رائے پیش کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تنقید کہلاتا ہے. تنقید در حقیقت ایسے اصولوں کا نام ہے جن کے باعث کسی ادب پارے کی، یعنی کسی پیس آف لٹریچر کی تمام خوبیوں اور خامیوں کا ایک طرح سے جائزہ لیا جاتا ہے. اب استحسان کیا ہے؟ استحسان کا مطلب ہے کسی ادب پارے میں ایسی باتوں اور نکات کی تلاش ہے جس کی وجہ سے وہ ادب پارہ لوگوں میں، اہل علم طبقے میں اچھا، مستحسن اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ کسی چیز کی صرف اچھے ایسپیکٹس بتائیں گے تو وہ استحسان کہلاتا ہے. اس میں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بے لاگ رائے کا اظہار کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس میں آپ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، اور ان نکات کو پیش نظر رکھ کر جو گفتگو کی جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان چیزوں کو، یہ جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ کسی کتاب کے متعلق کوئی رائے دیتے ہیں تو اس کو تنقید گفتگو کہا جاتا ہے. فیچر کیا ہوتا ہے؟ فیچر در حقیقت یہ اوپر ساری اس کی ڈیٹیلز ہیں، یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیچر جو ہے وہ اس مضمون کو کہا جاتا ہے جس میں قارئین سے براہ راست گفتگو کا اسلوب نمایاں ہو اور اس میں ڈرامائی داستانی طرز اپنایا گیا ہو. یعنی کہ ایک خبر ہے، لائک فار ایگزامپل اکثر آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ ایک تو عام خبریں ہوتی ہیں، پھر اس میں سے جو خاص خبر ہوتی ہے اس کے اوپر پورا ایک پیج اس میں فوٹوز وغیرہ ڈال کے اور اس میں کچھ انٹرویوز وغیرہ ڈال کے اس کو کیا کیا جاتا ہوتا ہے؟ اس کو فیچر کیا جاتا ہوتا ہے. تو فیچر جو ہے وہ ایک بے ساختہ، یعنی ابرپٹ، دلچسپ تحریر ہوتی ہے جس میں دی گئی معلومات یا خبروں کا مفہوم، مطلب اور معنی اور مطلب بآسانی پہنچ جاتا ہے. چونکہ صحافتی محضر، یعنی محضر انداز کو بولتے ہیں، کیونکہ جو صحافتی جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے یا جو انداز ہوتا ہے اس کے مخاطب، یعنی جب آپ جرنلسٹک اخبار میں کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اخبار میں صرف خاص لوگوں کے لیے تھوڑی لکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جب آپ اخبار میں لکھتے ہیں تو صحافتی انداز کے جو مخاطب ہوتے ہیں، یعنی کہ جو آڈینس ہوتی ہے، وہ ہر ذہنی، فکری اور علمی سطح کے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے ایسا اسلوب تحریر، یعنی کہ ایسا سٹائل اختیار کیا جاتا ہے کہ سب کے سمجھ میں آ جائے. اور فیچر جو ہے وہ سائنسی، تحقیقی، لسانی، سماجی یعنی سوشل، معاشرتی یعنی کلچرل، اخلاقی یعنی ایتھیکل، یا معاشی یعنی کہ اکنامک، کسی بھی موضوع کے اوپر آپ کسی بھی چیز کو کیا کر سکتے ہیں؟ فیچر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جناب گرامر کی طرف. تو گرامر میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حروف کی اقسام. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں حروف فجائیہ. حروف فجائیہ جو ہیں ان کو استعجابیہ بھی کہا جاتا ہوتا ہے، یعنی کہ جب علامت کی بات کرتے ہیں تو علامت فجائیہ بھی اس کو بولتے ہیں اور علامت استعجابیہ بھی بولتے ہیں. تو اس کو حروف فجائیہ ہمارے پاس ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ علامت استعجابیہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، جس کو فدائیہ یا ندائیہ کہا جاتا ہے، یہ والی جو علامت ہوتی ہے. لیکن حروف کی بات کریں تو جب آپ کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایسے حروف کو حروف ندا بولتے ہیں، جیسے یا، اوے، ارے، اجی، ابے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو کسی کو پکارنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں حروف تحسین. حروف تحسین کیا ہوتے ہیں؟ کسی کی تعریف یا خوشی کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں. ان کو حروف تحسین بھی کہا جاتا ہے اور ان کو حروف انبساط بھی بولتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، شاباش، واہ واہ. تو ان کے آخر میں بھی چونکہ علامت استعجابیہ استعمال ہوتی ہے یا علامت فجائیہ استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو حروف فجائیہ کہا جاتا ہوتا ہے. اس کے بعد ہیں حروف نفرین. حروف نفرین کیا ہوتے ہیں؟ نفرت یا ملامت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے لعنت، تف، پھٹکار، ہزار لعنت، فٹے منہ، وغیرہ وغیرہ. پھر حروف تعصف ہیں. یہ حروف جو ہے یہ غم یا افسوس کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے افسوس، وائے، ہائے، اف، ہیف، صد ہیف، ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد ہوتے ہیں حروف تنبیہ. وہ حروف جو کسی کو خبردار کرنے اور ڈرانے کے لیے استعمال ہو، جیسے خبردار، زنہار، دیکھنا، بچنا، ہٹنا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو حروف ہوتے ہیں حروف تنبیہ کہلاتے ہیں. پھر ہیں حروف استعجاب. تعجب اور حیرانی کے موقع پر بولے جاتے ہیں، اللہ اللہ، اللہ اکبر، او ہو، اچھا. تو اس طرح کے جو میں حیرت کا اظہار کرنے کے لیے. پھر حروف تہنیت. اب حروف تہنیت اور حروف تحسین. تحسین میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب جو حروف استعمال کرتے ہیں وہ حروف تحسین ہوتے ہیں. اور جب آپ کو ذاتی طور پر کوئی خوشی ملتی ہے یا کوئی کامیابی ہوتی ہے اور اس کے موقع پر جب آپ بولتے ہیں تو اس وہ والے جو حروف ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تہنیت کہلاتے ہیں. مبارکباد، شاباش، بہت خوب، وغیرہ وغیرہ. پھر حروف تمنا. کسی تمنا، آرزو یا خواہش کے اظہار کے موقع پر بولے جاتے ہیں، کاش، اے کاش، کاش کے، وغیرہ وغیرہ. کیا ہی اچھا ہوتا. یہ بھی آپ کا کیا بن جائے گا؟ حروف تمنا بن جائے گا. پھر اس کے بعد ہے حروف قسم. حروف قسم جو ہے یہ قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بخدا، واللہ. تو اس طرح کے جو حروف ہوتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف قسم کہلاتے ہیں. آپ یہاں پہ حروف کی نشاندہی کریں اور ان کے جملے بنائیں تو اے ندا ہے، بہت خوب تحسین ہے، اختو یہ نفرین ہے، ٹھیک ہے، سنو پھر ندا ہے، ٹھیک ہے، ہاشا وکلا. ٹھیک ہے، ہاشا وکلا یہ بھی کیا ہے؟ یہ حروف قسم ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی قسم کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہوتا ہے. حیف جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حروف تعصف ہے، افسوس کے اظہار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر 1 مکمل ہوا. دوسرا ہمارا چیپٹر ہے میشر. اس کو ہم لوگ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. اگر آپ ہماری لائیو کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اکیڈمی کا نمبر میں یہاں پر بھی لکھ دیتا ہوں، اس پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے جو لائیو کلاسز ہوتی ہیں جس میں پوری گرامر پڑھائی جاتی ہے، ٹیسٹ وغیرہ لیے جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اپنا رکھیے گا بہت بہت زیادہ خیال. آل دا بیسٹ. خدا حافظ.